बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कहानी घर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज मैं आपको सुनाऊंगी दिलचस्प खौफनाक सच्ची कहानी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे जिनकी वजह से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बारिश अभी बरस पड़ेगी। मूसा ने मौसम की नज़ाकत को देखते हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू हुए ताकि वो जल्द अज जल्द खेतों में पहुंच जाए। ये ना हो रास्ते में ही बारिश इसे भगोका रख दे। वो बड़े बड़े कदम उठाता चलता जा रहा था। इसने देखा कि इसे कुछ फासले पर खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते में कुछ लोग जमा हुए किसी पर डंडे बरसा रहे थे। मूसा जैसे ही इस हजूम के पास पहुंचा, इसने देखा वहाँ तो कोई नहीं था। तभी लोगों ने इसको बताया कि एक इच्छाधारी नाग इन लोगों के हाथों से बचकर इसके खेतों में जा घुसा है। मूसा को सांपों से डर नहीं लगता था क्योंकि खेतों में काम करते हुए इससे कई रोज़ सांप नजर आते थे। तो कहीं तो अपनी जान बचाकर भाग जाते थे, कहीं इसके हाथों से मारे जाते। इसलिए सांपों का जिक्र इसके लिए कोई खास अहमियत ना रखता था। मूसा गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। इसकी अपनी ज़मीन ज़्यादा तो ना थी, इसके बाप की कुछ ज़मीन थी जिसमें इसका बाप खेती बाड़ी करता था। इससे घर का खर्चा अच्छी तरह चल रहा था। लेकिन हाँ, साल भर का अनाज घर में आ जाता था। बाकी घर के अखराजात वो घर में रखी एक भैंस का दूध बेचने से चला लिया करते थे। मूसा की 5 बहनें थीं और वो 5 बहनों का इकलौता भाई था। इसीलिए वो अपनी बहनों का और माँ का बहुत लाडला था। 3 बहनें मूसा से बड़ी थीं और 2 इससे छोटी थीं। मूसा भी अपनी 5 बहनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। इनके घर का जैसे तैसे करके गुजारा हो रहा था। ये इस वक्त की बात है जब मूसा सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। घर के हालात ठीक ना होने की वजह से बहनों ने तो ज़्यादा तलीम हासिल ना की, लेकिन मूसा को खुद भी पढ़ने का बहुत शौक़ था और इसके बाप और घर वालों की भी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाए ताकि घर के हालात भी बेहतर हो जाएं और मूसा की ज़िंदगी भी बन जाए। लेकिन जैसा इंसान सोचता है वैसा होता ही कब है। होता तो वही है जो अल्लाह पाक ने करना होता है। इन्हीं दिनों मूसा के अब्बा को अचानक से हार्ट अटैक आया और वो खेतों में ही वफात पा गए। सुबह से इसकी मौत हुई। शाम को किसी राहगीर ने जाते हुए इसकी पड़ी हुई लाश देखी, तब इसके घर वालों को बताया। मूसा के घर वालों पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। बाप की अचानक मौत ने घर में कोहराम मचा दिया था। मूसा के साथ साथ इसके तमाम घर वाले सदमे से बिल्कुल टूट कर रह गए थे। बाप को खोने का गम कोई छोटा गम नहीं होता। इस चीज़ का अंदाज़ा मूसा को इस वक्त हुआ जब इसका बाप इसे छोड़कर चला गया। मूसा की उम्र इस वक्त 18 साल थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मूसा के सर पर आ पड़ी थीं। काम तो कोई इसे आता नहीं था क्योंकि शुरू से लेकर ही घर वालों ने इसे काफ़ी लाड प्यार से रखा था। बाप के साथ अगर कोई काम करवाना भी होता इसकी माँ या बड़ी बहनों में से कोई करवा देता, लेकिन मूसा ने तो कभी आज तक तिनका भी इधर से उधर ना किया था। लेकिन जब मुश्किलात पड़ती हैं तो फिर लाडले से लाडले अपने आप को हालात के साथ चलना सिखा लेते हैं। ऐसा ही कुछ मूसा की ज़िंदगी में भी हुआ था। बाप की वफ़ात के बाद मूसा ने खेतों का सारा काम संभाल लिया था। इनके खेत क्योंकि घर से काफ़ी फासले पर थे, मूसा अक्सर रात को भी वहीं ठहर जाया करता था क्योंकि इसकी माँ ने तलकीन की हुई थी कि अगर रात ज़्यादा हो जाए तो घर ना आया करो, क्योंकि वहाँ का रास्ता भी थोड़ा खतरनाक किस्म का था। जिस दिन मूसा खेतों को पानी लगाने के लिए रात का वक्त दरकार होता तो वो खेतों में बने इस कच्चे कमरे में ही रात गुजार लेता था और यहाँ इसने ज़रूरत की हर चीज़ रखी हुई थी ताकि जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो अपनी ज़रूरत आसानी से पूरी कर ले। मूसा सुबह का नाश्ता वगैरह करके खेतों की तरफ जा रहा था क्योंकि वो सुबह सवेरे उठते ही खेतों में चला जाता था ताकि धूप होने से पहले पहले वो अपना काम निपटा सके। भैंस वगैरह को चारा तो इसकी माँ और बहनें खुद ही डाल दिया करती थीं। इसको इस बात की इतनी टेंशन नहीं होती थी। मूसा अपनी जिम्मेदारियों की वजह से इस 18 साल की उम्र में ही 30 से 40 साल का मर्द लगने लगा था। इसके चेहरे पर टेंशन और मायूसी ने और घर की जिम्मेदारियों ने इसे इसकी उम्र से बड़ा बना दिया था। मूसा जल्द जल्द खेतों में पहुंच गया क्योंकि आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे जिनकी वजह से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बारिश अभी बरसेगी। मूसा ने मौसम की नज़ाकत को देखते हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू किए ताकि वो जल्दी से खेतों में पहुंच जाए। ये ना हो रास्ते में ही बारिश इसे गीला कर दे। तभी इसने देखा कि इससे कुछ फासले पर खेतों को जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग जमा हुए किसी पर डंडे बरसा रहे थे। मूसा जैसे ही इनके पास पहुंचा, इसने देखा वहाँ तो कोई नहीं। तभी लोगों ने इसको बताया कि एक इच्छाधारी नागन इन लोगों के हाथों से बचकर इसके खेतों में जा घुसी है। मूसा को सांपों से डर नहीं लगता था क्योंकि खेतों में काम करते हुए इसे हर रोज़ कई सांप देखने को मिलते थे। कहीं तो अपनी जान बचाकर भाग जाते, कहीं इसके हाथों मारे जाते।
اس لیے سانپوں کا ذکر اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہ رکھتا تھا۔ موسیٰ ان سب کو اگنور کر کے جلدی جلدی قدم بڑھانے لگا اور جا کر کے اپنے کھیتوں میں سارا کام جلدی جلدی نپٹا دیا۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بڑا سانپ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے۔ اس نے جیسے ہی اسے ڈنڈا مارنا چاہا وہ ایک دم سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کو ڈھونڈے اور مار دے تاکہ یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ سانپ اس کو نہ مل سکا۔ بارش بھی خوب برس رہی تھی۔ جیسے ہی بارش تھمی اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ محلے میں پہنچا ہی تھا کہ محلے میں ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیونکہ چاچا کلیم کے گھر سے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ چچا کلیم کا چھوٹا بیٹا جو کہ ابھی صرف 10 سال کا تھا، اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ زہر اس کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا، اس وجہ سے ہسپتال لے جانے پر بھی اس کی جان نہیں بچائی جا سکی اور وہ دم توڑ گیا۔ موسیٰ کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ موسیٰ سوچنے لگا کہ آج یہ وہی سانپ تو نہیں جسے لوگ مار رہے تھے اور وہ میرے کھیتوں میں گھس گیا تھا۔ موسیٰ کو افسوس ہونے لگا کیونکہ وہ سانپ موسیٰ کے بھی ہاتھوں سے بچ نکلا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح اس سانپ کو ڈھونڈ کر مار دینا چاہیے تھا، کیونکہ ایسے تو وہ کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جیسے ہی موسیٰ گھر پہنچا اس کی ماں اور بہنیں پریشان تھیں۔ وہ اس کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا تھی۔ اس کی سب سے بڑی بہن اس سے پوچھنے لگی، کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ سانپ جس نے چچا کلیم کے بیٹے کو ڈسا ہے وہ ہمارے کھیتوں کی طرف ہی گیا تھا، کیونکہ ان کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں ہی گیا ہوا تھا، وہیں پہ اس سانپ نے اسے ڈسا تھا۔ موسیٰ کو پتا تھا کہ کسی بارے میں کہ کچھ برا سن کر اس کے گھر والے اس کا خیال کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے اس نے انہیں نہ بتایا کہ وہ سانپ ان کے کھیتوں میں ہی ہے۔ اس کی بہنیں بہت پریشان تھیں اور وہ اسے بار بار خود کا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ اب تو موسیٰ کو بھی کچھ پریشانی سی ہونے لگی تھی کہ نہ جانے وہ سانپ کتنا خطرناک ہے۔ اگلے دن موسیٰ حسب معمول کھیتوں میں صبح سویرے ہی چلا گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کھیتوں میں پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کے کھیتوں میں بنے اس کے کچے مکان کے دروازے کے سامنے کوئی لڑکی بیٹھی تھی۔ موسیٰ کی طرف اس کی پشت تھی، اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ موسیٰ کسی لڑکی کو وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نہ جانے یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے۔ موسیٰ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جیسے ہی اس لڑکی نے موسیٰ کی طرف اپنا منہ پھیرا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت گوری رنگت والی اور تیکھے نقوش والی لڑکی تھی۔ موسیٰ کو یہ لڑکی بہت ہی پیاری لگی، لیکن موسیٰ کسی بھی طرح خود کو اس کے سامنے کمزور محسوس نہیں کروا رہا تھا۔ تبھی وہ بولا کہ تم کون ہو اور یہاں کھیتوں میں تنہا کیا کر رہی ہو؟ لیکن موسیٰ اس کا چہرہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی تھوڑی کے نیچے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے دونوں بازو بھی بری طرح زخمی تھے، پاؤں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی موسیٰ نے اس کو زخمی حالت میں دیکھا تو وہ بھی کہنے لگا، تم تو زخمی ہو۔ موسیٰ نے سوچا شاید اسی لیے یہ ادھر آ گئی ہے تاکہ اسے کوئی مدد مل سکے۔ موسیٰ دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تبھی وہ اسے کہنے لگا، آپ کا تو بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ وہ لڑکی انتہائی بے بسی کے عالم میں کرا رہی تھی۔ موسیٰ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر لایا۔ اس میں اس نے ضرورت کے کچھ میڈیسن اور مرہم پٹی رکھی ہوئی تھی۔ جلدی سے وہ اس نے لڑکی کے زخموں پر مرہم لگائی۔ جیسے ہی اس نے مرہم لگانے کے لیے اس لڑکی کا بازو تھاما، اس کو بہت زیادہ بخار تھا۔ تبھی وہ بولا، آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، کہ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ لیکن وہ لڑکی خاموشی کے ساتھ صرف موسیٰ کو دیکھی ہی جا رہی تھی۔ تبھی موسیٰ اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ تبھی اس لڑکی نے جواب دیا کہ ہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ موسیٰ اس سے پوچھنے لگا، تم کہاں سے آئی ہو اور کہاں جانا ہے؟ وہ لڑکی بے بسی کے عالم میں بولی، مجھے کچھ نہیں یاد، میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں یہاں کیسے آئی، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ موسیٰ کو لگا شاید اس لڑکی کے دماغ پر بھی چوٹ آئی ہے، اس لیے یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے، کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں یاد یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ موسیٰ کو اس کی حالت پر بہت زیادہ رحم آیا، لیکن اب اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو کہاں چھوڑ کر جائے، کیونکہ اس کو تو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں۔ تو موسیٰ سے کہنے لگی، مجھے اپنے بارے میں یا اپنے گھر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، اگر آپ میری مدد کر سکتے ہو تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو۔ کچھ دن کے بعد جیسے ہی میری یادداشت واپس آئے گی میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ موسیٰ کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے کہاں رکھے، اور اجنبی لڑکی، وہ بھی جوان اور انتہائی خوبصورت، لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ تبھی موسیٰ کو خیال آیا کہ وہ اس بارے میں اپنی ماں سے بات کرے گا، اگر ہو سکے تو ماں اسے اپنے گھر رکھ لے گی۔ ویسے بھی اس کی 5 بہنیں تھیں، ان کی بھی تو وہ کفالت کر رہا تھا، ایک کے بڑھ جانے سے کون سا زیادہ فرق پڑنا تھا۔ تبھی موسیٰ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں جاتے وقت لوگوں کی عجیب و غریب نظریں موسیٰ پر اور اس لڑکی پر ہی تھیں۔
نہ جانے لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ کون خوبصورت لڑکی ہے جو موسیٰ کے ہمراہ چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس لڑکی کو لے کر گھر پہنچا، اس کی ماں کو ساری بات بتا دی اور ماں کو یہ بھی بتایا کہ یہ لڑکی اپنی یادداشت کھو چکی ہے، اس کو کچھ بھی یاد نہیں، یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کا گھر کہاں ہے۔ ماں کو بھی اس لڑکی کا حال دیکھ کر بہت ترس آیا۔ تبھی اس کی ماں اور بہنیں اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب وہ لڑکی موسیٰ کے گھر میں اس کی ماں اور بہنوں کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ یہ ان کے گھر میں بہت جلدی گل مل گئی، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی اجنبی ہے۔ موسیٰ کی بہنوں نے اس کو رانیہ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ رانیہ کو اپنا اصل نام تو معلوم نہ تھا، اس لیے اس کو موسیٰ کے گھر والوں نے فرضی نام دے دیا تھا۔ موسیٰ کی بہنوں کی اس کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ موسیٰ کی سب سے چھوٹی بہن رانیہ تو بہت ہی دیوانی تھی، وہ تو ہر وقت اس کے ساتھ ہی چپکی رہتی۔ رانیہ بھی اس سے بہت زیادہ مانوس ہو چکی تھی۔ ایک دن موسیٰ کھیتوں میں کام کر رہا تھا، تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا، تو جیسے ہی کام سے فارغ ہوا تو وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا اس کچے کمرے کی طرف چل دیا۔ لیکن وہ رانیہ کو اس کے کمرے کے سامنے بچھی چارپائی پر بیٹھے دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا۔ وہ بلیک کلر کے سوٹ میں کسی چاند کے ٹکڑے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ موسیٰ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ موسیٰ جیسے ہی اس پر نظر ڈالتا تو فدا ہو کر رہ جاتا۔ موسیٰ جیسے ہی اس کے قریب گیا وہ تو بولا، رانیہ تم کب آئی اور تم اکیلی ہو؟ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ تبھی وہ بولی، موسیٰ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، لیکن میں بہت دنوں سے تم سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر ہچکچاتی تھی کہ نہ جانے تمہارا رویہ کیسا ہو۔ لیکن موسیٰ نے جواب دیا، تو یہ بات گھر بھی ہو سکتی تھی۔ رانیہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، جو بات میں تم سے کرنا چاہتی ہوں وہ گھر نہیں ہو سکتی تھی۔ موسیٰ بڑی حیرانگی سے رانیہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہرے ہرے رنگ کی آنکھیں کچھ عجیب سے رنگ بدل رہی تھیں۔ نہ جانے موسیٰ کو کچھ عجیب و غریب سا محسوس ہوا۔ تبھی اس نے اپنی نظریں نیچی کر لیں اور بولا، بولو کیا بات کرنی تھی؟ تبھی رانیہ نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں، کیا تم اس کے لیے میری مدد کرو گے؟ موسیٰ نے کہا، ہاں، اگر تمہیں کچھ بھی یاد آئے تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہارے گھر والوں کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تو ابھی وہ بولی کہ ایک بات اور کرنی تھی۔ شاید وہ یہ بات کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ موسیٰ نے پھر کہا، جو بات کرنی ہے کر دو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاید موسیٰ بھی کسی ایسی بات کی توقع کر رہا تھا جو اس کے دل میں خوش کر دے۔ تبھی رانیہ نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو ڈھونڈنا تو چاہتی ہوں، لیکن تم سے جدا بھی نہیں ہونا چاہتی، نہ جانے کیوں تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ موسیٰ اس کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں کھلکھلا اٹھا۔ موسیٰ اسے کیا بتاتا کہ وہ بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ تبھی موسیٰ ہلکا سا مسکرا دیا اور جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ شاید رانیہ کو اس کا جواب مل گیا تھا، کیونکہ موسیٰ کی مسکراہٹ نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ پھر وہ دونوں ہنستے مسکراتے گھر کی طرف ہو لیے۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر پہنچے، گھر کا سارا ماحول غمگین افسردہ تھا۔ تبھی موسیٰ نے اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ سب لوگ پریشان کیوں ہیں؟ ماں نے موسیٰ کو بتایا کہ ساتھ والی گلی میں بھائی خیر دین صاحب کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور اس کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ ان کو ہسپتال لے کر گئے ہیں، بس اسی وجہ سے دل بہت اداس ہو رہا ہے۔ نہ جانے اس بیچارے کا کیا ہوگا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ نہ جانے یہ منحوس سانپ کہاں سے آ گیا ہے جو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دن آ کے لوگوں کو ڈس لیتا ہے۔ رانی اور موسیٰ کی ماں یہ بات سن کر پریشان ہو گئے تو موسیٰ بولا، آخر جو سانپ لوگوں کو ڈس کر جاتا ہے وہ دوبارہ ملتا کیوں نہیں؟ نہ جانے وہ کیسا سانپ ہے، اور لوگ اس کے لیے کچھ پکڑنے کا کوئی طریقہ کیوں نہیں نکالتے تاکہ سانپ کو پکڑا جا سکے۔ پتہ نہیں وہ سانپ ایک بھی ہے یا زیادہ ہے جو انسانوں کو ڈس رہے ہیں۔ تبھی ماں آ بڑھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں بیٹا، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ گاؤں پہ کون سی مصیبت آ گئی ہے جو ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ رانیہ کمرے میں جا چکی تھی۔ موسیٰ نے آج ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے اپنے اور رانیہ کے متعلق بات کرے گا، لیکن ماں کی پریشانی دیکھ کر موسیٰ چپ کا چپ ہی رہ گیا، کیونکہ وہ صرف اپنی پسند کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ بہنوں کی شادی کے بعد اپنی شادی کا خواہش مند تھا۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد خیر دین کے گھر سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ موسیٰ اور اس کی ماں کو انہونی نے الارم دے دیا تھا۔ تبھی وہ دونوں بھاگتے ہوئے خیر دین کے گھر پہنچے اور پتہ چلا کہ خیر دین اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ محلے پہ ایک دفعہ پھر سوگ طاری ہو گیا تھا، ہر کوئی غمگین تھا۔ خیر دین کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ تبھی موسیٰ کی بہنیں خیر دین کے گھر رانیہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔
ہر دن کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے چپکے بلک بلک کر رو رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ کوئی اس سانپ کو پکڑ کیوں نہیں لیتا، اس کو مار کیوں نہیں دیتا جس نے ہمارے بابا کو ڈس لیا ہے، ہمارے بابا ہمیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے۔ رانیوں کو بچوں کا یوں رونا دیکھا نہ گیا اور وہ خود بھی آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ موسیٰ کی چھوٹی بہن اسے یوں روتا دیکھ کر بولی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ بولی، ہر دن کے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح رو رہے تھے، ان کا یوں رونا اسے دیکھا نہیں گیا۔ تبھی موسیٰ کی بہنیں رانیہ کو چپ کروانے لگی اور بولی، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہر روز ایسے واقعات ہونا گاؤں کا معمول بن چکا تھا۔ موسیٰ کی ماں تعزیت کے لیے ایک گھر گئی ہوئی تھی۔ جب کچھ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ ان کے گھر میں ایک منحوس لڑکی آئی ہے، جب سے وہ لڑکی آئی ہے محلے پر نئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، نہ جانے انہوں نے اس اجنبی لڑکی کو اپنے گھر کیوں رکھا ہے، اور ساتھ جوان لڑکا بھی ہے۔ موسیٰ کی ماں کو ان عورتوں کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا کہ اس میں رانیہ کا کیا قصور ہے۔ تبھی ان عورتوں کے اگلے جو الفاظ سے ان الفاظ نے موسیٰ کی ماں کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ عورتیں بول رہی تھیں کہ اگر انہوں نے اس لڑکی کو رکھنا ہے گھر تو اس کا اپنے بیٹے سے نکاح کر دیں۔ ایسے ہی جوان خوبصورت لڑکی اور لڑکا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ سب تو اچھی بات نہیں۔ ماں ان کی یہ باتیں سن کر تھوڑی پریشان ہو گئی۔ آج اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ موسیٰ سے کہے گی کہ اس لڑکی کو ادھر ہی چھوڑاؤ جہاں سے لائے تھے، پھر نہ جانے کیوں اس پر ترس آنے لگا۔ ماں نے یہ سارا واقعہ گھر آ کر موسیٰ کے سامنے بتا دیا۔ موسیٰ بھی تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے آگے کی زندگی میں کیا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد دو عورتیں موسیٰ کے گھر آئیں اور بولی، یہ لڑکی منحوس ہے، اسے گھر سے نکالو، اسے کیوں گھر میں رکھا ہوا ہے؟ ہم بے شک غریب ہیں، 2 وقت کا کھانا ہی کھاتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے بہتر ہیں جو گھر میں کھلے عام بے حیائی کرواتے ہیں۔ ان عورتوں کی یہ بات سن کر موسیٰ کو تھوڑا غصہ آیا، کیونکہ رانیہ ان لوگوں کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی، یہ ان کے گھر کا فرد بن چکی تھی۔ موسیٰ ان کی یہ بات نہ سن سکا تو موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں رہتی ہے تو محلے والوں کو کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ لوگ ایسے ہی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تم ایسا کرو، اس لڑکی کے بارے میں معلوم کر لو، اگر کہیں سے معلوم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو پھر تم اس سے شادی کرنا پڑے گی، کیونکہ اس محلے میں رہنے کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ محلے والوں کا کہنا ہے کہ وہ ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ موسیٰ کو ماں باپ کی عزت بہت پیاری تھی، لیکن پھر بھی وہ شادی کرنے سے پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، اپنا گھر بار اچھا بنانا چاہتا تھا تاکہ کسی بھی آنے والی کوئی بھی پریشانی نہ ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ موسیٰ چونکہ ٹائم سے پہلے ہی اپنی ذمہ داریاں اٹھانے لگا تھا، اب ہر روز موسیٰ کے پیچھے جانا رانیہ کا معمول بن چکا تھا۔ جیسے ہی موسیٰ کھیتوں میں پہنچتا، رانیہ اس کے پیچھے ہی چلی جاتی اور وہ دونوں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے اور ایک دوسرے سے کافی محبت کرتے تھے۔ موسیٰ جیسے ہی فارغ ہوتا کہ رانیہ کے پاس بیٹھ جاتا اور گھنٹوں بیت جاتے، ان دونوں کی باتیں ہی ختم نہ ہوتی تھی۔ نہ جانے کب اور کیسے ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوگی اور یہ محبت کا پودا ان کے دلوں میں پروان چڑھنے لگا۔ پھر ایک دن اچانک ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ رانیہ موسیٰ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک دم سے موسیٰ کو اس ریتلی زمین میں جو کہ سڑک پر تھی، جو موسیٰ کے کھیتوں کے بالکل ساتھ مل رہی تھی، اس مٹی پر کسی اچھاداری سانپ کے چلنے کے نشانات نظر آئے۔ موسیٰ یہ دیکھ کر کچھ پریشان ہو گیا اور وہ بولا، ابھی ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاں سے کوئی سانپ گزرا ہو۔ رانیہ اس کے خیال کو کسی اور طرف لگانے لگی اور بولی، کیا تم بھی کچھ بھی سوچے بنا ایسے باتیں کرتے ہو؟ سانپ ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، تم کیوں اتنا سوچ رہے ہو؟ لیکن اسے خود کو تسلی نہ تھی۔ موسیٰ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ وہی سانپ ہوگا جس نے اب تک ان کے محلے کے 3-4 لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ وہ مزید اپنے گاؤں کے لوگوں کو مشکلات میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی اس نے کھیتوں کے چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ شاید اچھاداری سانپ انہیں مل جائے، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ وہ کافی پریشان تھا۔ آج جیسے ہی وہ گھر پہنچا، ماں نے اس کو ایک اور خبر سنائی کہ وہ اس کی جلد از جلد رانیہ سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ لیکن موسیٰ اس بات کے لیے راضی بھی نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ اپنی بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائے، پھر وہ اپنی شادی کا سوچے گا، اور رانیہ کو بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بے شک شادی 3-4 سال بعد ہی ہو جاتی۔ ایک دن موسیٰ کھیتوں میں کام کر کے جیسے ہی واپس گھر کی طرف پلٹا، اس نے دیکھا کہ 2 لمبے انسان، جنہوں نے مالٹا کلر کے کھلے کھلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے گلے میں رنگ برنگے موتیوں والی تسبیحاں تھیں، ہاتھوں میں بین تھی، اور وہ لوگوں کی طرف جا رہے تھے۔ موسیٰ جلدی سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ بولا کہ تم کون لوگ ہو اور اجنبی محسوس ہو رہے ہو، اور وہ اس کے گاؤں کی طرف کیا لینے جا رہے ہیں؟ تب ان دونوں آدمیوں نے بتایا کہ وہ سپیرے ہیں
اور وہ یہاں پر خطرناک سانپ جو کہ لوگوں کو ڈس رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ موسیٰ کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ موسیٰ ان کے ساتھ ہی چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ لوگ گاؤں پہنچے، لوگوں کا ایک ہجوم وہاں اکٹھا ہو چکا تھا۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک آدمی نے بین بجانا شروع کر دی۔ وہ موسیٰ کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھے۔ موسیٰ بھی تماشا دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ سانپ کہاں ہے، شاید ان کی بین سے وہ واپس آ جائیں۔ لیکن پھر موسیٰ کو خیال آیا کہ وہ سانپ تو کھیتوں میں بھی جا کر چھپ سکتے ہیں۔ لیکن بین بجانے سے ایک انوکھا قسم کا واقعہ ہوا۔ موسیٰ کے گھروں کے دروازے کے نیچے سے ہی ایک سانپ نمودار ہوا جسے آتے ہوئے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا، اور وہ آ کر اس بین بجانے والے کے سامنے ناچنے لگا۔ موسیٰ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ یہ سانپ تو اس کے گھر سے ہی نکلا ہے۔ اس وقت ہی وہ خطرے کو بانپ گیا تھا کہ اس کے گھر والوں کو بھی اس سے بہت زیادہ خطرہ تھا۔ یہ سپیرا مسلسل بین بجائے جا رہا تھا اور وہ سانپ سامنے ناچتا ہی جا رہا تھا۔ سپیرے نے جیسے ہی اس کے آگے اپنی ٹوکری کی، لیکن وہ سانپ اس ٹوکری میں نہ گیا۔ سپیرا اس کو پکڑے ہاتھ سے پکڑنے ہی والا تھا کہ اس سانپ نے اس کے ہاتھ پر ڈس لیا، اور وہ 1 منٹ سے پہلے ہی اس کے سارے جسم میں زہر پھیلنے لگا اور وہ سپیرا وہیں ڈیر ہو گیا۔ وہ سانپ دوبارہ سے بھاگتا ہوا موسیٰ کے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ موسیٰ کے گھر والے سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ موسیٰ وہ اپنے گھر کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا سب لوگ اپنے کام میں مشغول تھے، لیکن رانیہ موجود نہ تھی۔ موسیٰ کو رانیہ کی فکر ہونے لگی۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا کمرے کی طرف گیا، لیکن رانیہ کہیں بھی موجود نہ تھی۔ تبھی اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں، رانیہ کہاں ہے؟ ماں نے جواب دیا، رانیہ تو صبح ہی سے گھر سے نکلی تھی، لیکن ابھی تک واپس ہی نہیں لوٹی۔ موسیٰ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ آخر وہ کہاں چلی گئی ہے۔ تبھی موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ان کے گھر میں ایک بہت بڑا اچھا داری سانپ داخل ہوا ہے، اور سب کو چوکس رہنے کا کہہ رہا تھا کہ سب اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ سپیرے کو بھی اس نے ڈس لیا ہے، اور اب ایک سپیرا باقی ہے۔ وہ ڈر رہا ہے کیونکہ وہ سانپ کافی طاقتور ہے۔ اس سے بچنا بہت مشکل ہے، نہ جانے یہ کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے۔ موسیٰ پہ ابھی اپنے گھر والوں سے باتیں کر ہی رہا تھا، تبھی موسیٰ نے دیکھا کہ رانیہ کمرے سے نکل کر باہر کی طرف آ رہی ہے۔ موسیٰ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کمرے میں موجود نہ تھی، لیکن یہ اچانک کہاں سے نمودار ہو گئی۔ لیکن جو کچھ موسیٰ نے اس کے چہرے پر دیکھا اس کو بہت عجیب لگا۔ اس کے ماتھے کی ایک سائڈ پر ڈبے بنے ہوئے تھے، ایسے جیسے کسی نے جال کا پینٹ کر دیا ہو۔ موسیٰ کچھ پریشان ہو گیا اور بولا، رانیہ تمہاری پیشانی پر یہ کیسا نشان ہے؟ تب رانیہ گھبراتی ہوئی بولی، نہیں نہیں، کچھ نہیں، شاید میں لیٹی ہوئی تھی اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ لیکن موسیٰ کے دل میں تھوڑی پریشانی ہوئی کہ نہ جانے یہ سب کیا ہے۔ تبھی موسیٰ کے گھر کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکایا۔ جیسے ہی وہ باہر گیا، باہر سپیرا کھڑا تھا۔ سپیرے نے بتایا کہ وہ سانپ اس کے گھر میں ہے، اس لیے اس کے گھر میں ہی بین بجانا پڑے گی۔ موسیٰ نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ موسیٰ بھی چاہتا تھا کہ جلدی جلدی سانپ کو پکڑائے تاکہ وہ اس کے گھر میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جیسے ہی وہ سپیرا ان کے گھر میں داخل ہوا، اس نے بین بجانا شروع کی اور مسلسل بین بجا رہا تھا، لیکن رانیہ بھاگ کر دوبارہ سے کمرے میں چلی گئی۔ موسیٰ کو اس کا یوں بھاگ کر جانا کچھ اچھا نہ لگا۔ موسیٰ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں اس کے پیچھے گیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس کی بار رانیہ کا سارا جسم انہی ڈبوں میں گر چکا تھا، اور وہ عجیب و غریب قسم کے ڈبے اس کے سارے جسم پر بن گئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسیٰ کے سامنے وہ ایک اچھا داری سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ موسیٰ کے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکلی۔ تبھی سب لوگ گھر والے وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ موسیٰ سے سب لوگ چیخنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، لیکن موسیٰ تو جیسے پتھر کا ہی ہو گیا تھا، اس کی زبان سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی وہ اسے بار بار اصرار کرنے لگے کہ بولو، تم نے کیا دیکھا ہے؟ تبھی وہ بولا، میں نے دیکھا رانیہ سانپ۔ صرف اس کے منہ سے یہی 2 الفاظ ادا ہوئے۔ اس کی ماں بولی، کیا ہوا بیٹا رانیہ کو، اور وہ کہاں ہے؟ اس کی ماں رانیہ کے بارے میں پریشان ہوئی اور بولی، رانیہ کو کہیں اس سانپ نے کوئی نقصان تو نہیں دے دیا؟ تبھی موسیٰ بولا، نہیں نہیں، ایسا نہیں، رانیہ تو خود ایک سانپ ہے۔ موسیٰ رانیہ کی اصلیت کو سمجھ چکا تھا کہ یہی اچھاداری سانپ ہے جو لوگوں کو ڈس رہی ہے۔ اب نہ جانے رانیہ کہاں غائب ہو چکی تھی، کیونکہ اب اس نے ایک ناگن کا روپ لے لیا تھا۔ اب اس کو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ سپیرا مسلسل بین بجا رہا تھا، لیکن رانیہ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں جا کر چھپ گئی تھی، اور وہ ایک خطرناک قسم کی ناگن تھی۔ اگر اس کو پکڑا نہ جاتا تو وہ پورے گاؤں کو تباہ برباد کر دیتی۔ موسیٰ کے دل میں ایک عجیب سی پریشانی اور تجسس تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رانیہ نے اس کے سامنے ایک سانپ کی شکل لے لی۔ کیا رانیہ ایک ناگن ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا دل سب کچھ ماننے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن اس کا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بھی تو سچائی تھی، اور رانیہ بھی ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔
سپیرا مسلسل بین بجاتا جا رہا تھا لیکن رانیہ مل نہیں رہی تھی۔ سپیرا اس کمرے میں بھی بین بجا رہا تھا جس کمرے میں موسیٰ نے رانیہ کو سانپ کی شکل اختیار کرتے دیکھا تھا۔ تبھی ایک بہت بڑی چھاداری ناگن اس سپیرے کے بالکل سامنے آ کر ناچنا شروع ہو گئی۔ وہ سپیرا چیخنے لگا کہ آؤ انسانی شکل میں آ کر بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو ان گاؤں والوں میں۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوتی ہوتی ایک انسان کی شکل اختیار کر گئی۔ وہی چھاداری ناگن جو اب موسیٰ اور اس کے گھر والوں کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھی، وہ ایک انتہائی خوبصورت قسم کی لڑکی رانیہ ہی تھی۔ کیا رانیہ واقعی میں ایک سانپ ہے؟ اب موسیٰ اس کی حقیقت مکمل طور پر جان چکا تھا۔ اس کی بہنیں اور ماں بھی اس بات پر بہت حیران تھی کہ رانیہ ایک چھاداری ناگن ہے جو لوگوں کو ڈستی رہی اور وہ اتنی دیر سے ان کے گھر میں چھپی رہی۔ موسیٰ کی ماں بولی، مار ڈالو اسے، اس نے اب تک بہت نقصان کیے، اس نے کئی بچوں کو یتیم کیا، کئی بے سہارا ان کا سہارا چھینا، اور اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ رانیہ نہیں، یہ ایک سانپ ہے۔ تبھی وہ ناگن موسیٰ کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ سے اپنی طرف آتا دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کو مار ڈالے گی۔ تبھی وہ بولا، مجھے بھی مار ڈالنا چاہتی ہو؟ تو وہ ناگن بولی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو میری پہلی اور آخری محبت ہو، اور اپنی محبت کب کوئی ختم کرتا ہے؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ اس ناگن کی باتیں سن سن کر حیران ہو رہا تھا۔ تبھی موسیٰ بولا کہ تم جھوٹی ہو، مکار ہو، تم ایک ناگن تھی اور تم میرے سہارے اس گھر میں آئی تھی تاکہ تم میرے گھر والوں کو مار ڈالو۔ تبھی وہ ناگن بولی، نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں تو اپنے قبیلے کی ستائی ہوئی تھی، اپنے قبیلے سے نکالی گئی تھی، میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ آخر تم لوگ میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں ایک ناگن ضرور ہوں لیکن میں نے کسی کا بھی قتل نہیں کیا۔ ایک زمانہ تھا جب میرا باپ قبیلے کا راجا تھا اور میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر میرے باپ کی دشمنی شیش ناگوں سے ہو گئی۔ وہ شیش ناگ میرے باپ کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ اس لڑائی کے دوران ہی میرا باپ جان بچاتے ہوئے اس انسانی دنیا میں آ گیا اور وہ قبیلے کے ناگ منی بھی ساتھ لے ہی آئے تھے، لیکن دنیا کے لوگ بہت ہی لالچی اور خود غرض نکلے۔ انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر میرے باپ سے وہ ناگ منی چھین لی۔ میرا باپ بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتے ہوئے قبیلے میں واپس گیا، لیکن قبیلے کے تمام ناگنوں نے میرے باپ کو قبیلے میں رکھنے سے انکار کر دیا اور بولے کہ جب تک ناگ منی نہیں آئے گی وہ قبیلے میں نہیں رہ سکتے۔ میرے باپ نے اس انسانی دنیا میں بہت کوشش کی کہ ان کو ناگ منی مل جائے، لیکن کہیں سے بھی ان کو ناگ منی نہ ملی۔ ان کی مسلسل کوششیں بیکار گئیں۔ جیسے ہی دوبارہ واپس میرا باپ قبیلے میں گیا، قبیلے کے تمام ناگنوں نے مل کر میرے باپ کو مار ڈالا، کیونکہ وہ بھی انسانوں کی طرح ناگ منی چاہتے تھے، کیونکہ ناگ منی سے ہی ان کی حفاظت ہونی تھی۔ یہ انسان تو دوسروں کو خطرات پہنچانے اور اپنے آپ کو امیر بنانے کے لیے ناگ منی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم ناگنوں کو اس ناگ منی کی ہمیشہ سے ضرورت رہتی ہے کیونکہ وہ ہماری وراثت ہوتی ہے۔ جب میرے باپ کو وہاں کے ناگنوں نے مار ڈالا تھا تو انہوں نے بھی مجھے بھی قبیلے سے نکال دیا۔ جیسے ہی میں قبیلے سے نکل کر اس انسانی دنیا میں آئی جہاں کے لوگ تو میرے قبیلے کے ناگنوں سے بھی زیادہ سنگ دل اور سخت تھے، انہوں نے مجھے اتنا مارا اور مار مار کر زخمی کر دیا، حالانکہ وہ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے وہ ناگ منی حاصل کرنے کے لیے اور اصلیت معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کون ہے جو انسانوں کو ڈس رہا ہے اور وہ ہر روز ان انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار رہا ہے، میں اس کا پتہ لگانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں موسیٰ کے کھیتوں میں چلی گئی اور وہاں میں نے ایک لڑکی کی شکل لی۔ اس وقت میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں بہت زخمی حالت میں تھی۔ موسیٰ نے میری بہت مدد کی۔ پھر میں نہ جانے ایک ناگن ہوتے ہوئے بھی کیسے موسیٰ سے محبت کر بیٹھی اور میں نے اسے اظہار محبت بھی کر دیا، اور ایسا ہی کچھ موسیٰ کے دل میں بھی تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا اور وہ مجھ سے شادی کا خواہشمند تھا۔ اس وقت میں انسانی دنیا میں رہ رہی تھی، اس کے ساتھ رہنے کے لیے مجھے اس سے شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کرنا پڑا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ناگن ایک انسان کے ساتھ شادی کر لے۔ میں موسیٰ کو یہ بات بتانے سے ڈرتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اس کو یہ بتایا تو یہ مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ سب مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے تھے۔ لیکن آپ کو میں آج ایک حقیقت بتاؤں کہ یہ جتنے بھی انسان اب تک سانپ نے ڈسے ہیں، ان میں سے ایک کو بھی میں نے نہیں ڈسا۔ میں تو کبھی بھی کسی کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ وہی میرے قبیلے کے ناگ تھے جو میرا پیچھا کرتے ہوئے اس انسانی دنیا میں آ پہنچے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ شاید مجھے معلوم ہو کہ میرے باپ نے ناگ منی کہاں رکھی ہے، اسی لیے وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے انسانی دنیا میں آئے تھے، لیکن مجھے تو ایسا کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ لیکن بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ناگ منی تمہارے ہی محلے کے ایک سپیرے کے پاس ہے۔ اب تم لوگ میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں نے تمہارے انسانوں میں سے کسی انسان کی جان نہیں لی۔
بلکہ وہ وہی خطرناک ناگ ہیں جنہوں نے میرے باپ کو مار ڈالا تھا۔ وہ ناگ منی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سب لوگ اس ناگن کی ہی باتیں سن رہے تھے۔ موسیٰ کی آنکھوں سے بے بہا آنسو جاری تھے۔ اس کی ماں اور بہنیں بھی ایک سائڈ پر گم سم سی کھڑی تھیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر اور سن کر حیران ہو رہی تھیں۔ کیا وہ پچھلے 2 مہینوں سے ایک ناگن کے ساتھ رہ رہی تھیں؟ تبھی وہ لوگ جان گئے تھے کہ اس ناگن نے کبھی بھی ان میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ یہ تو ہمیشہ سے ان کی خیر خواہ ہی رہی تھی۔ ان 2 مہینوں میں اس نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ تبھی موسیٰ نے وہاں جمع لوگوں کو بتایا کہ یہ واقعی ہی سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ موسیٰ کو لگتا تھا کہ یہ ایک بالکل سچی ہے، کیونکہ اس نے کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچا تک نہیں تھا۔ موسیٰ نے اس ناگن سے وعدہ لیا کہ وہ اس کو اس کی ناگ منی واپس لے کر دے گا تاکہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جا سکے۔ موسیٰ نے گاؤں کے چند معزز لوگوں کو اکٹھا کیا اور مل کر اس پیرے کے پاس گئے جس کے پاس اس ناگن کی ناگ منی تھی، تاکہ وہ ناگ منی واپس لا سکیں۔ وہ ناگن تب تک موسیٰ کے گھر میں ہی تھی۔ موسیٰ کی بہنیں اور ماں کو اس سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہونے لگا تھا، لیکن وہ ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ اتنی دیر بھی تو ان کے ساتھ ہی رہی تھی، تب تو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اب وہ بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ یہاں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئی ہے، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور ویسے بھی تو موسیٰ سے محبت کرتی تھی، وہ کیسے اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتی تھی؟ وہ بھی موسیٰ کے گھر والوں سے یہی باتیں کر رہی تھی۔ موسیٰ چند معزز لوگوں کے ساتھ ایک ڈبی میں بند چیز لے کر آیا، اور اس نے آ کر وہ چیز اس انسانی شکل اختیار کرنے والی ناگن کے ہاتھ میں تھما دی اور بولا، یہ لو تمہاری ناگ منی، اور اب تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ موسیٰ کی آنکھوں سے جیسے آنسو بہہ رہے ہوں، اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی رو رہا تھا، کیونکہ اس نے آج اپنی محبت کی قربانی دی تھی۔ وہ اپنے دل سے کہنے لگا کہ کیا یہ دل تجھے محبت بھی ہوئی؟ تو وہ ایک ناگن سے جس کو تو اپنی زندگی کی سانسیں ہی سمجھ بیٹھا تھا، وہ تو ایک ناگن نکلی جس کے ساتھ تمہارا کبھی بھی بندھن نہیں بن سکتا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ناگن بھی موسیٰ کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی، نہ جانے وہ بھی کتنی غم زدہ تھی موسیٰ کو چھوڑ جانے سے۔ پر وہ موسیٰ کے قریب آئی اور بولی، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بے شک میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، لیکن میں سچے دل سے تم سے محبت کرنے لگی تھی۔ کاش کہ میں ایک انسان ہوتی اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہ سکتی۔ میں کبھی بھی اس ناگ لوگ میں جانا نہیں پسند کرتی، لیکن اب میری مجبوری ہے۔ ایک ناگ اور انسان کبھی بھی زندگی میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم دونوں الگ الگ قبیلے اور الگ الگ حیثیت کے مالک ہیں۔ تم ایک انسان ہو، میں ایک ناگن، اس لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ موسیٰ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، اس میں تمہاری غلطی نہیں، غلطی میری بھی ہے، میں بھی تمہیں پہچان نہ سکا۔ تبھی وہ ناگن کہنے لگی، اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ انسانی شکل میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہوں، بس میں ناگ منی اپنے قبیلے واپس کر دوں۔ تبھی موسیٰ نے کرخت لہجے میں کہا، نہیں، میں ایک ناگن کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ بے شک میں نے تم سے محبت کی، لیکن میں کسی بھی خطرے کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ موسیٰ کی یہ بات سن کر وہ ناگن زار و کرتار رونے لگی اور روتے روتے اس کے گھر سے باہر نکلتی ہوئی کھیتوں کی طرف ہو لی۔ نہ جانے اس کے بعد وہ کہاں گم ہو گئی تھی۔ موسیٰ وہیں کھڑا دور تک اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور انتہائی غمزدہ دل کے ساتھ اسے الوداع کیا، لیکن آج تک موسیٰ اس کو بھول نہیں پایا۔ بہت دفعہ موسیٰ کے گھر والوں نے اسے شادی کا بول دیا ہے، لیکن موسیٰ ہر وقت اس ناگ رانیہ کو ہی یاد کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں اس ناگن کی بات مان لیتا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمیشہ میرے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن میں نے ہی انکار کر دیا۔ اب کبھی گاؤں میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، سب لوگ آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ موسیٰ سمجھ گیا تھا کہ اس ناگن نے وہ ناگ منی اپنے قبیلے کے ناگنوں کو واپس کر دی ہوگی، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا کہ نہ جانے اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس ناگن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، وہ زندہ بھی ہوگی کہ نہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ موسیٰ کی یہ سوچ ٹھیک ہے کہ وہ ناگن کے ساتھ رہ لیتا، یا پھر یہ ٹھیک تھا کہ موسیٰ نے جو کیا اس ناگن کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا اور اب ہمیشہ ہمیشہ اس کی یادوں میں رہنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس کے گھر والے اس سے بہت تنگ کرتے ہیں کہ وہ شادی کر لے۔ اس کی سب بہنوں کی شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے اور اب اس کی دن رات محنت سے اس کے گھر کے حالات بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس ناگن رانیہ کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ ہی بتائیں، اسے شادی کرنی چاہیے یا ایسے ہی رانیہ کی یادوں میں اپنی زندگی گزار دے؟